My dear analysts, today I'll be telling you some important points about analysis, about analytical skills. How can we apply these skills on our learning process? And this way, we can continue to be successful and happy persons. Analysis, to be an analyst, it is a point of great prestige because everybody cannot be an analyst. You might have seen in news and TV and other programs that there are so many newscasters, but there are very few analysts. So people who can analyze, they are experts on the field, what they are going to discuss. So analyst, that is a matter of prestige, respect, honor. They are experts and they are professional people, जिसको हम उर्दू में तज्ज़िया कहते हैं. फलान बंदे ने तज्जिया किया, एनालिसिस किया. अब वैसे खबरें पढ़ना पढ़ाना, इंफॉर्मेशन देना लेना, खबरें सुनाना, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. लेकिन उस चीज के एनालिसिस करना जो है, दैट इज नॉट इजी. So I hope I'm audible and visible. Please like this video broadcast and share it in all WhatsApp groups and save too. अब मैंने ये बात की, अगर किसी ने इसको सुनी, उसका तज्जिया किया, कोई ऐसे सोया हुआ बैठा है, बाजी होगा कोई करेगा, मैं क्यों करूं, तो वो फिर एनालिस्ट नहीं है. They take it seriously. They become experts. They become professional. और वो टीचर को खुश करते हैं कि यार, वो टीचर देखता भी है कि यार कौन मुझे असेस करता है, कौन नहीं करता, किस में इंसानियत है, किस में नहीं है. क्योंकि जो टीचर है वो भी एनालिस्ट होता है, टीचर भी एनालिसिस में जाता है. सो वी हैव एक्सपर्टीज, professionalism, and we have just reading, listening, writing, speaking. एक आम किस्म की जिंदगी गुजारनी है और एक एनालिसिस करनी है, तज्जिया करना है, डिटेल्स में जाना है, तफसीलात मालूम करनी है. तो जब हम तफसीलात डिटेल्स में जाते हैं, सो वी नीड एनालिटिकल स्किल्स. Did anybody share this link in WhatsApp groups? या मैं आपको मिन्नत ही करूं, आपके पाँव पड़ जाऊं? कोई है जो इधर लिखे कि हाँ जी मैंने कर दिया, या सारे कद्दू बैठे हैं? पैरासाइट से मुंह उठाया है, बाजी बोलेगा मैं सुनूंगा, या कुछ करना भी है. So, मतलब वेट मत करे, मतलब क्लास शुरू हो जाते कर ले उसको. क्या आ जाते है आपका, कोई मर जाते हो उससे. बहुत सख्त सुस्ती है हमारे लोगों में, बहुत सुस्ती है, हद से ज्यादा लेजीनेस है. आप कोई लिंक शेयर करोगे, कोई आएगा क्लास में बैठेगा, उसका फायदा हो जाएगा, क्यों नहीं करते? So we need analytical skills to go into details, and devil lies in details. This is famous English proverb. Devil lies in details. कि devil जो है, शैतान जो है, वो तफसीलात में होता है. वैसे सुपरफिशियल, सतही तौर पर आप चीजों को देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको उसकी रियलिटी का पता नहीं चलता. रीड बिटवीन द लाइन्स.
آپ کو اشاروں کنایوں تک جانا ہوتا ہے. ریڈ بٹوین دا لائنز. ایک چیز کے پیچھے پڑھنا کہ اس کا مقصد کیا ہے, یہ کیوں ہے, کیسے ہے. سو فار دیٹ یو نیڈ اینالیٹیکل اسکلس. ویسے بس گزارا ہے باجی, چلتا ہے, ٹھیک ہے, ہو گیا تو ہو گیا, نہیں ہوا تو نہیں ہوا. تو اس طرح کے لوگ جو ہے پھر وہ اینالسٹ نہیں ہوتے, وہ تجزیہ کار نہیں ہوتے, وہ عام سے لوگ ہوتے ہیں جو عام سے باتیں کرتے رہتے ہیں. Now what is technically analytical skill? Analytical skill ہے کیا چیز technically, philosophically? Now analytical skill means to deconstruct information into smaller categories to draw conclusions. That is the technical definition of analytical skill. اب ہم انالیسس کی انالیسس کرتے ہیں, ہم تجزیہ کی تجزیہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ تجزیہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے, تجزیہ تو چیزوں کی تفصیلات میں جانا ہے, ڈھونڈنا ہے, نکالنا ہے, لیکن خود تجزیہ کیا چیز ہے. So technically analysis or analytical skill is to deconstruct information into smaller categories to draw conclusions. Deconstruct. ہم ڈیکنسٹرکٹ کرتے ہیں. ہمیں کوئی اخبار ملتا ہے, کوئی تقریر ہم سنتے ہیں, کوئی لیکچر سنتے ہیں, کوئی آرٹیکل پڑھتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کے تجزیہ کریں, اس کا انالیسس کریں. تجزیہ کا مطلب ہے جزوں میں اس کو تقسیم کریں, پارٹس میں اس کو ڈیوائڈ کریں. انالیٹیکل اسکل از ٹو ڈیکنسٹرکٹ انفارمیشن. آپ کو اتنی موٹی کتاب کوئی دیتا ہے, کوئی تقریر کرتا ہے, کوئی آرٹیکل دیتا ہے, تو آپ اس کو ایز اے ہول نہیں لیتے, مجموعی طور پر اس کو نہیں لیتے. اس کو ڈیکنسٹرکٹ کرتے ہیں, اس کو ڈسٹروائے کرتے ہیں, اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. ڈیکنسٹرکٹ انفارمیشن انٹو اسمالر کیٹیگریز. چھوٹے چھوٹے پیسز میں اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے پیراگراف میں اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک ایک سینٹنس پہ آپ علیحدہ علیحدہ سوچتے ہیں. ٹو ڈرا کنکلوژنس. مقصد کیا ہے ٹو ڈرا کنکلوژن؟ کہ آپ جو ہے کوئی کنکلوژن پہ پہنچ جائے کہ یار یہ بندے نے یہ چیز کیوں لکھی ہے, اس بندے کا اس لیکچر کا کیا مقصد ہے, مطلب کیا ہے, حقیقت کیا ہے, اس کا کنکلوژن کیا ہے. So analytical skill is to deconstruct information into smaller categories to draw conclusion. مطلب آپ کوئی موٹی سی کتاب کوئی دے دے تو آپ کو کیا پتہ چلتا ہے کتاب میں کیا ہے؟ آپ ویسے جلدی جلدی اس کو پڑھے, بس کوئی سمجھ نہیں آئے, کوئی نتیجے پہ آپ نہیں پہنچے, کوئی ریزلٹ نہیں ہے, کوئی ڈیسیجن نہیں ہے. تو جب آپ کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں تو آپ نے انالیٹیکل اسکل کو یوز کیا. اب انالیٹیکل اسکلس کے اندر مزید سب اسکلز ہیں, چھوٹے چھوٹے ریکوائرمنٹس ہیں اس کے لیے. نمبر 1 ہے لاجیکل ریزننگ. ایک تو آپ جذباتی ایموشنل ریزننگ کرتے ہیں, نہیں جی میں کہتا ہوں تو مان لو, کرو, میں تمہارا باپ ہوں, میں تمہاری ماں ہوں, تمہیں ماننا پڑے گا. تو یہ بھی ایک دلیل ہے, یہ بھی ریزننگ ہے. لیکن لاجیکل ریزننگ یہ ہے, لاجیکل ریزننگ کہ آپ اس کو لاجک سے ثابت کرتے ہیں, آرگومنٹ سے ثابت کرتے ہیں. اس کو پریمیسز کہتے ہیں. پریمیسز آپ ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, اس کو پروف کرتے ہیں, کنکلوژن نکالتے ہیں, عقل کو استعمال کرتے ہیں. ریشنلٹی, ریشنل عقل کا استعمال, مائنڈ.
آپ جذبات کا دل کا استعمال نہیں کرتے. کبھی کبھی ہمیں کرنا پڑتا ہے. ابھی آپ میں نے لوگوں کو غصہ ہو گیا جی کیوں شیئر نہیں کرتے, تو کر لیا آپ لوگوں نے, ورنہ نہیں کر رہے تھے. تو کبھی لوگ دھمکیاں بھی دیتے ہیں, جنگ بھی کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ساری زندگی بس لاجک ہے. لیکن جب آپ انالیسس کرتے ہیں, کچھ لوگوں نے بات سن لی, تھینک یو ویری مچ, لیکن لاجیکل ریزننگ جو ہے اس میں ریشنلٹی ہے, عقل کا استعمال ہے, اس میں جذبات کا دل کا استعمال نہیں ہے. نمبر 2 جو ہے وہ کریٹیکل تھنکنگ ہے. ایک تو لاجیکل ریزننگ ہو گئی, لاجک کا استعمال, منطق کا استعمال, عقل کا استعمال. نمبر 2 سب اسکل جو ہے دیٹ از critical thinking. Now it is debatable. یہ debatable ہے whether critical thinking is sub-skill of analytical skill or analytical skill is sub-skill of critical thinking. کہ بھئی یہ جو analytical skill ہے کیا یہ critical thinking کا حصہ ہے یا کریٹیکل تھنکنگ انالیٹیکل اسکل کا حصہ ہے. اس پہ آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. لیکن دونوں جو ہے انٹر ریلیٹڈ ہے. کریٹیکل تھنکنگ جو ہے آپ کے دماغ کے اندر چلتا ہے. انالیسز آپ کسی آفس میں کرتے ہیں, کسی میٹنگ میں کرتے ہیں, پرابلم سالونگ کرتے ہیں, ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں, اس کے پریکٹیکل manifestations ہے. There are practical manifestations of analytical skills. You are a manager, you are a bureaucrat, you are an officer. There is a problem and you have to resolve the problem. You have to find out the solution. کہ بھئی اس مسئلے کا کیا کرے, اس مسئلے کو کیسے حل کرے. بجلی نہیں ہے تو بجلی کو ہم کیسے پرووائڈ کریں. فلان گاؤں میں پانی نہیں ہے تو ہم پانی کیسے پہنچائے. تو یہ اس کے لیے انالیٹیکل اسکل کی ضرورت ہے. آپ ڈپٹی کمشنر ہے, اسسٹنٹ کمشنر ہے, آپ بیٹھے ہیں اپنے آفس میں, آپ انالیسس کرتے ہیں, ہاں جی بتائیے پانی کہاں ہے, کیسے ملے گا, پائپ کا کیا حال ہے, کیا کنویں میں پانی ہے, کیا ہم الیکٹریسٹی اگر نہیں ہے تو کیا ہم ڈیزل یا پیٹرول سے چلا سکتے ہیں, سولر انرجی جو ہے الٹرنیٹیوز ہم لا سکتے ہیں, کس طرح ہم اس گاؤں کو بجلی اور پانی دے دیں. تو یہ ایک پریکٹیکل چیز ہے کہ دفتر میں بیٹھے ہیں اور آپ انالیسس کر رہے ہیں, تجزیہ کر رہے ہیں آل اویلیبل آپشنز پہ, پھر اس میں کون سی فائدے والی ہے, کون سے نقصان والی ہے, کس میں کم خرچہ ہے, کس میں زیادہ خرچہ ہے. So critical thinking that is in your mind, while analytical skill you are doing it practically in your office, at your home. آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے, چھوٹا بچہ ہے, پڑھائی نہیں کرتا, کیا کرے. حالات کا آپ جائزہ لیتے ہیں, انالیسس کرتے ہیں, تجزیہ کرتے ہیں, بیٹھے ہیں ماں باپ بھائی بہن سارے سر کپا کے بیٹھے جی کیا کریں. تو اس وقت آپ یو آر ڈوئنگ انالیسس, آپ اصل میں تجزیہ کر رہے ہیں کہ بھئی کس طرح ہم اس سچویشن کو سنبھالیں. یا آپ کی اسٹڈی آپ سے نہیں ہوتی, آپ کا کوئی رزلٹ نہیں آتا, آپ کا ایگزام پاس نہیں کر سکتے, آپ کے دماغ میں چیز نہیں بیٹھتی, کیا کریں. کیا کریں کا مطلب ہے کہ تجزیہ کرو, انالیسس کرو, بتاؤ جی اس کے کیا حل ہے. However, critical thinking and analytical skills both are interrelated, because if you think that analysis is part of critical thinking, so your argument is that critical thinking means to analyze an issue objectively, evaluate it, and then draw a conclusion, make a decision, solve a problem
or make a judgment. یہ critical thinking کا technical definition ہے. What is critical thinking? To analyze objectively, to evaluate an issue and draw a conclusion or make a decision or solve a problem or make a judgment. تو یہ کریٹیکل تھنکنگ کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے، لیکن یہ دماغ کے اندر ہوتا ہے. اس میں 3 سٹیجز ہے. کریٹیکل تھنکنگ میں 3 سٹیجز ہے. نمبر 1 ٹو اینالائز آبجیکٹیولی. تو یہاں انالیسز از فرسٹ اسٹیپ آف کریٹیکل تھنکنگ. آپ ایک چیز کو آبجیکٹیولی اینالائز کرتے ہیں. مطلب یہ پین ہے تو نہیں کہ جی مجھے بس پسند ہے. جی یار کیوں پسند ہے؟ دیکھو اس کا سائز دیکھو، اس کی انک دیکھو، اس کی لکھائی دیکھو، اس کی قیمت دیکھو، پرائس دیکھو. سو ٹو اینالائز آبجیکٹیولی، آبجیکٹ کو آپ اینالائز کرتے ہیں. نمبر 2 ایوالویٹ، اس کی ویلیو کیا ہے. نمبر 3 میک اے ڈیسیژن اور سالو اے پرابلم اور میک اے ججمنٹ اور میک اے ڈیسیژن. مطلب آپ کہتے ہیں نائس، ویری نائس، ایکسلنٹ، کیا بات ہے جی. تو یہ آپ نے فیصلہ سنایا. کریٹیکل تھنکر جو ہے وہ فیصلہ سنانے سے پہلے تجزیہ کرے گا. ایکسلنٹ اسپیچ، ویری انفارمیٹیو. آئی گاٹ دا ڈیفینیشن آف کریٹیکل تھنکنگ. آئی گاٹ دا ڈیفینیشن آف انالیسس. آئی لرنڈ سب اسکلز آف analysis. It was highly valuable because it was informative, it was inspirational. That's why it was an excellent lecture. اب یہ دل گردے والی بات ہے. عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ جان چھڑاتے ہیں. نائس، ویری گڈ، گریٹ، ایکسلنٹ کمنٹ کر کے بھاگ جاتے ہیں. کریٹیکل تھنکر جو ہوگا وہ کہے گا یہ چیز نائس ہے تو یہ نائس کیوں ہے، اس کی کیا ویلیو ہے. اس لیے میں اس نتیجے پہ پہنچا، میں نے یہ کنکلوژن نکالا کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے. فلان بندہ اچھا نہیں ہے. یار کیوں اچھا نہیں ہے؟ کیوں برا ہے؟ بس جی برا ہے، مجھے فیل ہوتا ہے کہ برا ہے. لیکن بتاؤ تو صحیح. تو جب آپ بتاتے ہیں، آپ ڈیٹیلز میں جاتے ہیں، آپ سستی نہیں کرتے، آپ اس چیز کا تجزیہ کرتے ہیں، تو آپ دماغ میں جو چلتا ہے کریٹیکل تھنکنگ، اور جو آخر میں پھر آپ اس کو سناتے ہیں، سو دیٹ از انالیسس. بس جی اچھا ہے، بڑا اچھا ٹیچر ہے. کیوں اچھا ٹیچر ہے؟ کیا ہے اس میں؟ بتاؤ ذرا. اگر آپ اس کو پروف کر سکتے ہیں ایویڈنس کے ساتھ، انالیسس کے ساتھ، ڈیٹا کے ساتھ، انفارمیشن کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک اینالسٹ ہے. اگر آپ ویسے جو ہے اس کو دیکھتے ہیں، ویسے سناتے ہیں اپنے فیصلے، تو پھر وہ کریٹیکل تھنکنگ یا انالیسس نہیں ہے، بغیر کسی وجہ کے. اچھا، کریٹیکل تھنکنگ کا ایک اور ڈیفینیشن جو ہے، دیٹ از انالیسس آف فیکٹس ٹو فارم اے ججمنٹ. مطلب آپ لکھتے ہیں نوٹڈ، تو میں نے آپ کو کہا وٹ ڈڈ یو نوٹ، کیا آپ نے نوٹ کیا، ذرا بتاؤ تو صحیح. تو جب آپ بتاتے ہیں کہ جی میں نے یہ نوٹ کیا، تو پھر آپ انالیسس کو استعمال میں لا رہے ہیں. Critical thinking is analysis of facts
to form a judgment. جب ہم ایک ججمنٹ دیتے ہیں، فیصلہ سناتے ہیں، اس سے پہلے جو ہمارے پاس فیکٹس ہوتے ہیں ہم اس کے انالیسس کرتے ہیں. That's why critical thinking and analytical skills are interrelated. اب فیکٹس کو آپ دیکھتے ہیں جی، فلان کتاب میں یہ آیا ہے، فلان بندے نے یہ کہا ہے، فلان اخبار میں یہ ہے، یہ میرے پاس ڈیٹا ہے، یہ ڈیٹا انالیسز ہے. تو اب میرا یہ ججمنٹ ہے، یہ میرا ڈیسیجن ہے، اس طرح میں نے پرابلم کو سالو کیا. یہ میرا انفارمیشن بیسڈ، ایویڈنس بیسڈ اوپینین ہے. میں ویسے اوپینین نہیں دیتا، انفارمیشن بیسڈ، ایویڈنس بیسڈ. تمام حالات کو، تمام واقعات کو، تمام ثبوتوں کو مد نظر کر کے عدالت اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ ملزم کو 10 سال قید کی سزا دی جائے. تو یہ کیا ہے؟ یہ انالیٹیکل سکلز ہے، یہ کریٹیکل تھنکنگ ہے. جج جو ہے، پہلے زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے تو ان کی مرضی تھی، جی جاؤ مزے کرو، یہ کرو وہ کرو. وہ جی ایک طوائف تھی، وہ جی ایک بڑی بد کردار عورت تھی، مرنے سے پہلے اس نے جو ہے کتے کو پانی پلایا تو جنت میں چلی گئی. تو یہ چیزیں جو ہے یہ انالیٹیکل سکلز یا کریٹیکل تھنکنگ میں نہیں ہوتے. آپ سنتے ہیں دلیلیں، اس پہ سوچتے ہیں، کمپیریزن کرتے ہیں، کمپیریٹیو انالیسس کرتے ہیں، دونوں طرف کی باتیں سنتے ہیں. ایک جج کے پاس بندہ گیا، اس نے میرا کان کاٹ لیا، اس کو سزا دو. لوگ بڑے مشتعل ہو گئے کہ جی یار دیکھو اب جج صاحب جو ہے اس کو سزا کیوں نہیں سنا رہے. اس نے کہا ویٹ. اس میں دوسرے بندہ آ گیا، اس نے دونوں کان کاٹے تھے. اس نے کہا دیکھو میں نے دونوں کو سننا تھا. ایک بندے کا سن کے جذبات میں آ کے میں فیصلہ سناتا، میں کتنا شرمندہ ہوتا. بعد میں جو دوسرا آ گیا اس نے اس کے دونوں کان کاٹے ہیں. تو جب آپ ججمنٹ سناتے ہیں، فیصلہ سناتے ہیں، تو آپ اس کو انفارمیشن بیسڈ، ایویڈنس بیسڈ بناتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ ججمنٹل ہوتے ہیں. ججمنٹل، بس جی چھوڑو جی تمہیں کیا آتا ہے. تو یہ ججمنٹل لوگ ہیں. کریٹیکل تھنکرز جو ہے وہ ججمنٹ کرتے ہیں لیکن انالیسس کی بات کرتے ہیں. So we have to make judgments, we have to draw conclusions, we have to solve problems, we have to make decisions. یعنی کہ ہم ساری زندگی جو ہے بس بات کرتے رہیں گے. ہم نے کوئی مسئلہ جو ہے حل کرنا ہے لیکن ویسے ہم نے فیصلے نہیں سنانے. باقاعدہ کارروائی کے بعد ہم نے ججمنٹ سنانا ہے، صرف ججمنٹل نہیں بننا. اب میں نعیم خان ہوں، میں ٹیچر ہوں، میں ایکسپرٹ ہوں، تو میں نے ججمنٹ دینا ہے، میں نے مارکس دینے ہیں، میں نے ریمارکس دینے ہیں، لیکن ثبوت کی بنیاد پہ، جذبات کی بنیاد پہ نہیں. جو جذبات کی بنیاد پہ کرتے ہیں دے آر ججمنٹل. اچھا فیکٹ کیا چیز ہے؟ واٹ از فیکٹ؟ فیکٹ از occurrence in real world which is verifiable, repeatable and corresponding to experience. جس طرح ہم نے کہا کہ critical thinking is analysis of facts to form a judgment. Analysis of facts to form a judgment. Now what is fact? Fact کیا چیز ہے؟ Occurrence in real world which is verifiable, repeatable and corresponding to experience. یہ فیکٹ کی ڈیفینیشن ہے. Occurrence in real world. ریئل ورلڈ کیا ہے؟ آبجیکٹو ورلڈ، آؤٹ سائڈ ورلڈ. آپ کے دماغ کے باہر جو دنیا ہے وہ ریئل ورلڈ ہے.
میں جی CSP بنوں گا، میں آفیسر بنوں گا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا، یہ تمہاری ذاتی خواہشات ہے، ذاتی سوچ ہے. خواب دیکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن یہ ریئلٹی نہیں ہے. یہ آپ کا امیجنیشن ہے، آپ کا تصور ہے، آپ کی بیوقوفی ہے، اسٹوپیڈیٹی ہے، یا آپ کا عقل ہے، جو بھی ہے، لیکن یہ آپ کا اپنا ہے، یہ فیکٹ نہیں ہے. سو occurrence ان ریئل ورلڈ، اس کو ریئل ورلڈ میں ہونا چاہیے. ویریفیبل، کوئی ٹیچر ویریفائی کرے کہ آپ اسٹڈی بھی کر رہے ہو کہ ایم ہی بس خواب دیکھ رہے ہو، ایگزام میں بھی بیٹھتے ہو کہ نہیں، ٹیسٹ دیتے ہو کہ نہیں. ویریفیبل. ریپیٹیبل، یہ نہیں کہ آج بڑے جذبے میں آ گئے، کل آپ نے اس کو چھوڑ دیا. فیکٹ وہی ہوتا ہے جو ریپیٹ ہوتا رہے. ریپیٹیبل، جس کو آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں. یعنی کہ آج میں LPCS میں بڑا جذباتی ہوں اور نیکسٹ سنڈے کو میں غائب ہوں. پھر لوگ اس کو فیکچوئل نہیں سمجھتے. یہ تو ایک جذباتی، وہ بلبلا کیا کہتے ہیں اس کو، وہ ایک ببل تھا، ببل آ گیا، اڑ گیا، ختم بس. بہت سے لوگ میں دیکھتا ہوں سیف میں اور LPCS میں، سر جی ہم اب تو غلام ہیں، میں تو جی آپ کے پاؤں کا یہ ہوں، آپ تو میرے لیے جان ہے، تو یہ ہے تو وہ ہے. مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے 2 ہفتے سے زیادہ ٹکنے والا نہیں ہے. وہ جذبات سے جو ہے بندے کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، اندر سے خالی ہوتا ہے. اس کے پاس صرف جذبات ہے، تاکہ نعیم خان جو ہے مجھے کوئی جذباتی بات کرے، مجھے کوئی شاباش کہے. اس کو اندر سے محبت کی تلاش ہے. تو وہ ان چکروں میں آ جاتا ہے. جب وہ ریئلٹی دیکھتا ہے کہ یار یہ تو پڑھنا پڑتا ہے، یہ تو ٹیسٹ ہے ہر دن، یہ تو ہر ہفتے جو ہے ایگزام ہے، یہ تو منتھلی ایگزامز ہے، یہ تو یہ ہے تو وہ ہے، یہ میں کی طرح کے پھنس گیا، تو دم دبا کے بھاگ جاتا ہے. تو وہ ایک جذباتی بات ہوتی ہے، وہ ریئلٹی یا فیکٹ نہیں ہوتی. اینڈ the other is corresponding to experience. corresponding to experience، کہ وہ آپ کا ریئل ایکسپیرئنس ہو جاتا ہے اس چیز کا. آپ نے CSP بننا ہے تو آپ CSP بن جاتے ہو، اور ڈان میں آپ کا نام آ جاتا ہے. آپ کو لوگ مبارکباد دیتے ہیں، جی مبارک ہو، کانگریچولیشنز. تو وہ آپ کا ایکسپیرئنس ہو جاتے ہے CSP بننے کا. وہ صرف خواب نہیں رہتا، وہ صرف خواہش نہیں رہتی. اگر اس کو ہم سائنس میں لے آئے تو سائنس میں اگر آپ کہتے ہیں کہ 2 مالیکیول ہائیڈروجن کے اور 1 مالیکیول پانی کا جہاں ملے گا پانی بنے گا. اس کو آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں، ویریفائی کر سکتے ہیں، اور یہ ایکسپیرئنس ہوتا بھی ہے. صرف ہوائی خواب و خیال نہیں ہے. تو کریٹیکل تھنکنگ کے لیے آپ کو ریشنل بننا پڑتا ہے، اسکیپٹیکل بننا پڑتا ہے. اسکیپٹیکل، ڈاؤٹ. اسکیپٹیکل، ریشنل، اسکیپٹیکل. آپ کو ڈاؤٹ کرنا پڑے گا. اس کو کہتے ہیں سسٹمیٹک ڈاؤٹ. آپ کو اپنے اسٹڈی پہ ڈاؤٹ ہونی چاہیے کہ یار مجھے آتا ہے کہ نہیں آتا. آپ اپنے آپ کو ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں. ان بائسڈ انالیسس کرتے ہیں. یہ نہیں کہ جی میرا باپ ہے، میری ماں ہے، میرا بھائی ہے، بس جی معاف کیا. ان بائسڈ انالیسس. ایویلویشن آف فیکچوئل ایویڈنس. آپ اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں، جو فیکٹس آپ کے پاس آ جاتے ہیں آپ اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سیلف ڈائریکٹڈ، سیلف ڈسپلنڈ، سیلف مانیٹرڈ، سیلف کریکٹو ہوتی ہے کریٹیکل تھنکنگ. یہ بہت بنیادی چیز ہے. آئی ریپیٹ، سیلف ڈائریکٹڈ، سیلف ڈسپلنڈ، سیلف مانیٹرڈ، سیلف کریکٹو. کریٹیکل تھنکنگ جو ہے یہ سیلف ڈائریکٹڈ ہوگی. کوئی اور بندہ آپ کو کریٹیکل تھنکر نہیں بنا سکتا. یہ آپ کے دماغ کے اندر خود چلتی ہے بات. نمبر 1 کیا ہے؟ سیلف ڈائریکٹڈ. نمبر 2 سیلف ڈسپلنڈ. یو آر ود یور سیلف 24 hours. Another person can be with you just for few hours. تو آپ کا
डिसिप्लिन जो है वो आपके अंदर से होता है। ये नहीं कि टीचर ने कहा तो आपने कर दिया। नो, सेल्फ डिसिप्लिन्ड, सेल्फ मॉनिटर्ड। आप अपनी प्रोग्रेस को खुद मॉनिटर करते हैं कि क्या हो रहा है, मैं किधर जा रहा हूं। आप सिर्फ रिएक्शन नहीं करते, रिस्पॉन्स नहीं करते। सेल्फ करेक्टिव, कोई गलती हो जाती है तो आप अपनी गलती को खुद ठीक करते हैं। वेट नहीं करते कि कोई और मेरा गलती ठीक करेगा, कोई और मेरा हर वक्त फुल स्टॉप और कामा और स्पेलिंग और टेंस, बस मैं बच्चों की तरह मैंने मुंह उठाया है, कोई मेरे जो है ना वो मेरे गलतियों को निकालेगा, मैं खुद नहीं निकालूंगा। तो ऐसे लोग क्रिटिकल थिंकर नहीं बन सकते। ये सारी जिंदगी जो है पैरासाइट होते हैं, इनमें क्रिएटिविटी नहीं आती, क्योंकि सेल्फ डायरेक्टेड, सेल्फ डिसिप्लिन्ड, सेल्फ मॉनिटर्ड, सेल्फ करेक्टिव, ये खुद जिम्मेदार होते हैं, अपनी गलतियां खुद दुरुस्त करते हैं, खुद मॉनिटर करते हैं, खुद अपने आप को डिसिप्लिन में रखते हैं, खुद अपने आप को डायरेक्शन देते हैं। बेशक वो गाइडेंस लेते हैं, टीचिंग लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन अंदर का इंसान उनका जागा होता है। वो रिएक्टिव नहीं होते, प्रो एक्टिव होते हैं, वो दिख का स्टार्ट नहीं होते। इस वजह से मैंने दिख के देना छोड़ दिए। कोई आता है तो आए, नहीं आता तो नहीं आए, कोई पढ़ता है तो पढ़े, न पढ़े तो न पढ़े। क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस हो गया एज ए टीचर कि जिन लोगों को मैंने दिखे दिए उन ही लोगों ने मुझे मायूस किया। जो सेल्फ डायरेक्टेड थे, सेल्फ डिसिप्लिन थे, सेल्फ मॉनिटर्ड थे, सेल्फ करेक्टिव थे, उनको मेरे पूरी तवज्जो, मेरा पूरा जान, मेरा दिमाग सब हाजिर है। दिख का स्टार्ट लोग जो है वो कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं होते, क्योंकि लोग आपको कितने दिखे देंगे, 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे। अब इतने कि आप हर वक्त दिक्कत का वेट कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब आप क्रिटिकल थिंकिंग पे आते हैं तो आपकी जिंदगी में स्ट्रेस खत्म हो जाता है। नो स्ट्रेस, आपको फ्रीडम मिल जाती है, आपको आजादी मिल जाती है, क्योंकि आप जज्बाती नहीं होते। जब आप जज्बाती नहीं होते, आप रैशनल होते हैं, सो यू रिजॉल्व ऑल योर साइकोलॉजिकल इश्यूज। आपके तमाम नफ्सियाती मसाइल ऑटोमेटिकली उड़ जाते हैं, क्योंकि आप अकल से काम लेते हैं, लॉजिक से काम लेते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग से काम लेते हैं, आप एनालिसिस करते हैं, आप डिटेल्स में जाते हैं, कॉज एंड इफेक्ट पे जाते हैं। आपको मलेरिया होता है तो आप जज्बाती नहीं होते, आप लानत नहीं बेचते, आप दुआई नहीं करते, आप जादू टोने नहीं करते। आप ये देखते कि मलेरिया मुझे क्यों हुआ है, ये किसी मच्छर की वजह से हुआ है, तो मच्छर को मारो, सफाई करो, तो ऑटोमेटिकली यू गेट फ्रीडम। आपको तैयारी जो है, आपको आजादी मिल जाती है। ओके, नाउ नंबर 1 वाज लॉजिकल रीजनिंग, जो पहले हमने शुरू किया था। नंबर 2 वाज क्रिटिकल थिंकिंग। And as we define analytical skills to deconstruct information into smaller categories to draw conclusions. आपके पास मोटी मोटी चीज होती है, किताब है, चैप्टर है, आर्टिकल है, तो उस आर्टिकल को एज अ होल आप नहीं लेते, वरना वो आपको मारेगा। अगर आप पहाड़ को उठाते हैं तो पहाड़ आपको तोड़ेगा। अगर आप पहाड़ को छोटा छोटा करते हैं तो फिर आप पहाड़ को खत्म कर सकते हैं। तो एनालिसिस का मतलब यह है कि यार पूरी पहाड़ को मत उठाओ, पहाड़ को छोटा छोटा करो। जब आप पहाड़ को छोटा छोटा कर लेते हैं तो फिर आप आपके काबू में आ जाता है। सो एनालिटिकल स्किल इज टू डीकंस्ट्रक्ट इंफॉर्मेशन इनटू स्मॉलर कैटेगरीज to draw conclusions.
Now, question is that what is information? Information क्या चीज है? Information is resolution of certainty. The technical definition of information is the resolution of certainty. You want to be certain. You want to resolve the issue of certainty. यार वो मेरा दोस्त कल आएगा कि नहीं आएगा? आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि यार उसने टिकट ले लिया है, गाड़ी में बैठ गया है, पहुंच रहा है, तो आपकी सर्टेनिटी जो है वो रिजॉल्व हो जाती है, आप यकीन आपको आ जाता है. तो जब when there is no certainty, uncertainty, doubt, when you are not clear, when there is no clarity, when there is confusion, so you need information. क्या है? पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा? पहुंच गया, हाँ जी पहुंच गया. आ गया जी, हाँ गया. अच्छा, तो आपको एक फीलिंग आ जाती है कि जी काम हो गया. तो इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है. इसके बगैर जो है आप एनालिटिकल स्किल्स नहीं अप्लाई कर सकते. आपके पास डेटा नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप किस चीज का एनालिसिस कर रहे हैं? आपके पास घर है तो फिर आप घर का तजिया करते हैं कि जी घर में इतने कमरे हैं, इतने उसमें फर्नीचर है, इतना जो है इसमें लॉन है, इतने इसमें कुर्सियां है. जब घर है ही नहीं तो आप तजिया किस चीज के करते हैं? सो यू मस्ट कलेक्ट इंफॉर्मेशन, डेटा, नॉलेज, देन यू कैन एनालाइज इट. Number 3 is communication. Number 1 was logical reasoning. Number 2 was critical thinking. Number 3 is communication. Listening, reading, speaking, writing. Communication is highly essential for analytical skills. जो लोग कम्युनिकेटिव नहीं है, जो लोग कम्युनिकेट ही नहीं करते, जो राइटिंग नहीं करते, स्पीकिंग नहीं करते, भी बोतल बैठे रहते हैं, न सुनते हैं, न बोलते हैं, न लिखते हैं, न पढ़ते हैं, उनका एनालिसिस के साथ कोई गरज नहीं है. वो आराम से जाके बस खाना खाए, जानवर की तरह सोए. कोई उनको खामखा फड्डू में पड़ने की जरूरत नहीं है. खामखा पंगे न ले. अगर आपका कम्युनिकेशन नहीं है, आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो आप एनालिसिस भी नहीं कर सकते. कम्युनिकेशन एंड एनालिसिस बोथ आर इंटर रिलेटेड. अब मैं आपको एनालिटिकल स्किल का तजिया कर रहा हूं, मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं, तो आपको फील हो रहा है कि जी तजिया हो रहा है. टीवी में आप हामिद मीर को या किसी को सुनते हैं घंटों घंटों. क्यों सुनते हैं? क्योंकि वो कम्युनिकेट कर सकता है, वो एनालाइज कर सकता है. उसके अलावा ऐसे डम, ब्लाइंड, डेफ किस्म का बंदा है, ही बस बैठा है, उसकी मुंह से कोई बात नहीं निकलती, या न वो कुछ लिख सकता है, वो गरीब क्या करेगा? वो तो एक भैंस है या गाय है, खाना खाए, बच्चे पैदा करे, मर जाए, जान छुड़ाए, क्या इस दुनिया में क्यों आया? सो नंबर 4, that is research. सब स्किल ऑफ एनालिटिकल स्किल्स, रिसर्च. आप जो है रिसर्च करें, तहकीकात करें, मालूमात नए नए पैदा करें. नंबर 5 इज डेटा एनालिसिस. जो डेटा आपके पास आता है उसको आप कनेक्ट करते हैं, उसके एनालिसिस करते हैं. नंबर 6 इज क्रिएटिविटी. नंबर 6 is creativity. We have 6 sub skills of analytical skill: logical reasoning, critical thinking, communication, research, data analysis, and number 6 creativity. ये 6 चीजें जो है ये एनालिटिकल स्किल्स की जरूरी है.
اگر یہ نہیں ہے تو آپ انالیسس نہیں کر سکتے، یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے. آپ صرف سنیں، شیئر کریں، بس بہت ہے آپ کے لیے. اچھا، ناؤ وٹ از کریٹیوٹی؟ کریٹیوٹی کیا چیز ہے؟ آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ. آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ، کہ آپ ایک ڈبے سے باہر سوچتے ہیں. یو ڈو ناٹ ہیو ٹنل ویژن. ٹنل ویژن ہوتا ہے، ایک ٹنل ہے تو آپ صرف ٹنل میں دیکھ سکتے ہیں، آگے پیچھے نہیں دیکھ سکتے. باکس ہے، آپ اسی باکس میں بند ہے. ملا نے جو آپ کو پڑھایا آپ نے سمجھ لیا جی یہ بہت ہے، ٹیچر نے جو پڑھایا بہت ہے. اب جب آپ آؤٹ آف دی باکس جاتے ہیں، باکس کو آپ توڑتے ہیں، باکس کو آپ پاڑتے ہیں، میں نہیں مانتا، میں اپنی رائے دوں گا. سو دیٹ از کریٹیوٹی. کیونکہ آپ کریٹ کرتے ہیں. کریٹ کا مطلب کیا ہے کہ آپ ایک نئی چیز لاتے ہیں. اگر وہ چیز پہلے سے موجود ہے تو پھر تو وہ کریٹیوٹی نہیں ہو گئی، وہ تو پہلے سے موجود ہے. آپ نے کیا تیر مارا ہے، تو آپ کا جو تیر ہے، آپ کا جو کارنامہ ہے، دیٹ از کالڈ کریٹیوٹی. اب میں نے انالیٹیکل اسکل پہ آپ کو لیکچر دیا، آپ نے اسی ایل پی سی ایس میں یا سیف 2 میں اس کو اپنا رنگ دے دیا اور آپ نے ایک بہترین لیکچر دے دیا اس پہ اپنی شان سے، اپنے انداز سے. تو یو آر کریٹو. اگر آپ نے میری باتیں دوبارہ ریپیٹ کی وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ امیٹیٹر ہے، آپ نقال ہے. ایک اچھا نقال ہونا بھی کوالٹی ہے. کچھ لوگ تو نہ نقال ہے نہ تخلیقی ذہن والے ہوتے ہیں، وہ تو میری باتوں کو بھی ریپیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ان میں کمیونیکیشن سکل نہیں ہے، وہ بول ہی نہیں سکتے. ڈرتے ہیں، مرتے ہیں، بزدل ہوتے ہیں، بے غیرت ہوتے ہیں، ان میں آنر ہی نہیں ہے. کیا یہ بندہ 1 گھنٹہ بولا، مجھ میں اتنی غیرت نہیں ہے کہ میں 5 منٹ تو بولوں. تو جو لوگ بے غیرت ہوتے ہیں ان میں آنر نہیں ہوتا، آنریبل نہیں ہوتے، تو پھر وہ کمیونیکیٹو بھی نہیں ہوتے. شرماتے ہیں، مرتے ہیں، ان کا چہرہ جو ہے پیلا پیلا ہو جاتا ہے، منہ سے ان کا لعاب نکلتا ہے، کرتے رہتے ہیں. تو وہ کیا انالیسس کریں گے، کیا کریٹیوٹی کریں گے، کیا کمیونیکیشن کریں گے؟ کیونکہ انسان تو ہے بیسیکلی جانور. تو جانور کے حد تک تو وہ ٹھیک ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے. لیکن جانور غریب تو دودھ بھی دیتا ہے، اس کا تو گوشت بھی ہم کھا سکتے ہیں، حالانکہ نہیں کھانا چاہیے. تو لیکن یہ کیا ہے، اس کا اس دنیا میں آنے کا کیا فائدہ؟ یہ نہ آتا تو کیا ہوتا؟ تو یہ چیزیں پھر آپ کو کریٹیوٹی میں آ جاتے ہیں. تو ٹرینڈز ادرز میں ناٹ فائنڈ. Another definition of creativity is trend that others may not find. ایسا ٹرینڈ، ایسا ٹینڈنسی، ایسا سٹائل جو کسی اور میں نہیں ہو. اب نعیم خان کا اپنا ایک سٹائل ہے، اپنی کریٹیوٹی ہے، میرا اپنا ایک ٹرینڈ ہے، میرا اپنا ایک برانڈ ہے. میں جب بولتا ہوں، لکھتا ہوں تو میرا اپنا ایک طریقہ کار ہے. میں مشین کی طرح نہیں بولتا. So creativity is that trend which others may not find. وہ چیز، وہ چنگاری، وہ سپارک، وہ انداز کسی اور میں نہیں ہوتا. یونیک اسٹائل، یس. So that is creativity. And for creativity we need brainstorming, collaboration, optimization, strategic planning and integration.
Creativity, how creativity comes? Creativity comes from brainstorming. आप brainstorming करते हैं, दिमाग को लड़ाते रहते हैं, क्योंकि creativity is required for analysis. आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, लोगों के साथ हेल्प करते हैं. सेफ 2 में किसी ने कोई पोस्ट किया है तो आप उसको कमेंट करते हैं, उसको लाइक करते हैं, क्वेश्चन करते हैं. आप एक कोलैबोरेटिव बंदे हो. यू आर कोऑपरेटिंग, यू आर कोलैबोरेटिंग, यू आर रिस्पॉन्डिंग. यू आर नॉट ब्लाइंड, डेफ, डम काइंड ऑफ पर्सन. मोटे मोटे आंखों से चीज को देखता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, कोई कोलैबोरेट नहीं देता. कल गिल्ली शिकवे करता है, जी मुझे तो कोई घास नहीं डालता, मुझे तो कोई कोलैबोरेट मेरे साथ नहीं करता. क्यों करे? गिव एंड टेक. दोगे तो लोगे. ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमम स्टैंडर्ड, रिगरस स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेलेंस. आपको बेहतरीन काम में मजा आता है, आप ऐवी जान नहीं चुड़ाते. ऑप्टिमाइजेशन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. आप पहले से सोचते हैं, यानी कि कल आपका एग्जाम है और एक हफ्ता पहले आप गर्म हो गए, हाँ जी क्या होगा तो कैसे होगा तो कौन सी किताबें पढ़ूं. ऐसे लोग क्रिएटिव नहीं होते. क्रिएटिव लोगों में क्या होगा? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. वो 1 साल बाद के सोचते हैं, 2 साल बाद सोचते हैं, 5 साल बाद सोचते हैं, 50 साल बाद सोचते हैं कि जब मैं 80-90 साल में मरूंगा तो मैं किस तरह मरना पसंद करूंगा. मैं कोई लेगेसी, कोई चीज छोड़ूंगा इस दुनिया में, या एम ही आ गया भैंस की तरह और चला गया. भैंस ने तो दूध भी दे दिया, तुमने क्या किया? तो इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. दूर का सोचना, फार साइटेडनेस, दूर अंदेशी. और इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन मीन्स कनेक्टिंग डॉट्स, राइजोमेटिक लर्निंग. एक बात आज इधर सुनी, दूसरी बात कहीं और सुनी, किसी आर्टिकल में कोई चीज पढ़ी, कश्मीर के बारे में 50 जगहों से बातें सुनी, उसको इंटीग्रेट कर सकता है, उसको मिला सकता है. ये नहीं कि जी मुझे कश्मीर पे एक तैयार क्वेश्चन चाहिए, मैं सिर्फ 1-2 पेजेस पढ़ूंगा, रट्टा लगाऊंगा, नोट्स बनाऊंगा. तो क्रिएटिव लोग जो होते हैं उसमें क्या होती है? इंटीग्रेशन. दिमाग के अंदर अंदर वो कड़ियां मिलाता है. उसको तैयार कोई ऐसी रेडीमेड चीज नहीं चाहिए. यह ही बड़ा मुश्किल काम. और क्रिटिकल थिंकिंग में हमारे पास जो है क्या होती है? बेंचमार्किंग. बेंचमार्किंग ये है कि आप स्टैंडर्ड्स डिफाइन करते हैं. स्टैंडर्ड्स, मायार. आपको अच्छाई बुराई का पता चलता है. क्रिटिकल थिंकर को ये पता होता है कि ये ठीक है कि ये गलत है. बेंचमार्किंग. और केस एनालिसिस, केस स्टडी. वो क्या नाम है उसका, मलाला यूसुफजई पे एकदम से हमला नहीं करेगा. क्रिटिकल थिंकिंग में केस एनालिसिस, वो पूरी स्टोरी पढ़ता है. अब मलाला यूसुफजई जो है मेरे स्कूल में पढ़ी हुई है, मैंने उसको 5वीं जमात में और 6ठी जमात में देखा था. हाईली टैलेंटेड, डायनामिक पब्लिक स्पीकर. अभी न तालिबान थे, न उसको किसी ने गोली मारी थी, लेकिन उस वक्त से वो टैलेंटेड थी. 5वीं क्लास में, 6ठी क्लास में, अभी उसकी उम्र जो है 7-8 साल थी जब मैं उसको जानता था. तो मुझे पता था कि इस लड़की में टैलेंट है. अब लोग जो है वो केस स्टडी नहीं करते, वो जो है केस एनालिसिस नहीं करते.
बस जी फैसले सुना लिए। क्रिटिकल थिंकर जो होगा वो डिटेल में जाएगा कि गोली तो और लड़कियों की भी लगी, ये लड़की क्यों मशहूर हो गई। क्योंकि साजिश जो है वो इस तरह साजिश नहीं होता कि एकदम से आप साजिश हो गया और जी आसमान पे सब कुछ चढ़ गया, लड़की जो है ऑक्सफोर्ड भी पहुंच गई, नोबेल प्राइज भी मिल गया, बस ये सारे पहले से जो है ना लोगों ने, इस तरह तो नहीं होता ना दुनिया में। किसी और के साथ क्यों नहीं होता, उसके साथ क्यों हो गया। तो इसको कहते हैं केस एनालिसिस। नंबर नेक्स्ट चीज जो क्रिटिकल थिंकिंग में है दैट इज को रिलेशन, चीजों को को रिलेट करना। जिस तरह की इंटीग्रेशन में हमने क्रिएटिविटी में बात की। ट्रबल शूटिंग, क्रिटिकल थिंकर विल बी ट्रबल शूटर। ही और शी विल नॉट बी प्रॉब्लम मेकर, he or she will be problem solver. He or she will not criticize for the sake of criticism, but for the sake of problem solution. This is called trouble shooting. वो ट्रबल शूटर होगा, वो मसले को हल करेगा, आपको सुनेगा, हाँ जी बताओ, साइको एनालिसिस, हाँ जी फिर क्या हो गया, बचपन में क्या हुआ था, अच्छा जी केस स्टडी डिटेल, हाँ अच्छा हाँ। उसके बाद जो है वो ट्रबल शूट करेगा, वो एकदम से जो है फायर नहीं करेगा। प्रायोरिटाइजेशन, प्रायोरिटाइजेशन, प्रायोरिटाइजेशन ये है कि उसको प्रायोरिटीज का पता होता है क्रिटिकल थिंकर को। 9 बजे एलपीसीएस का मेरा क्लास है, मेरी प्रायोरिटी ये है कि मैं लाइव जाके एलपीसीएस की क्लास अटेंड करूं। खाना मैं बाद में भी खा सकता हूं, दोस्त को बाद में भी फोन कर सकता हूं, क्यों ना मैं लाइव इवेंट को एंजॉय करूं। प्रायोरिटाइजेशन, क्रिटिकल थिंकर इस तरह सोचेगा। जो क्रिटिकल थिंकर नहीं होता वो ऐसे हवा में बहेगा, हो गया तो हो गया, 9 बजे फारिग है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। कोई प्लानिंग नहीं है, कोई प्रायोरिटाइजेशन नहीं है। बिकॉज there is no procrastination, there is only prioritization. दुनिया में प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं है, ये ऐसे एक लफ्ज लोगों ने बनाया है, प्रोक्रेस्टिनेशन। बेसिकली दैट इज प्रायोरिटाइजेशन। आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपकी तरजीहात क्या है, ठीक है ना। जब तक आप मरे नहीं है, टिल द टाइम यू आर नॉट डेड बॉडी, तो आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते। एक तरफ आपको स्टडी करनी है, दूसरी तरफ आपने टीवी देखना है, और कहते जी मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता हूं, मैं स्टडी नहीं करता। आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते, आप प्रायोरिटाइज करते हैं। आपकी प्रायोरिटी जो है वो टीवी देखना है, स्टडी करना नहीं है। यही आपकी औकात है, यही आपका टैलेंट है। आप सिर्फ टीवी देख सकते हैं, आप फेसबुक में स्क्रोलिंग कर सकते हैं, ऊपर से नीचे जा सकते हैं, आप जो है पोर्नोग्राफी देखते हैं, आप जो है लोगों की ग़ीबतें करते हैं, आप गुस्सा होते हैं, आप लोगों पे लानतें बेचते हैं, आप जो है बस एम ही लाइक करते हैं। कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कोई एनालिसिस नहीं है, क्योंकि यही आपके औकात है, यही आपकी प्रायोरिटी है। आप हैं ही यही चीज, इससे ऊपर आप नहीं है। आप में ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, आप बने नहीं है सीएसपी बनने के लिए या पीएमएस ऑफिसर बनने के लिए, क्योंकि वो आपकी प्रायोरिटी नहीं है, वो आपसे होता नहीं है, आप वो कर ही नहीं सकते। आप अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, आप सेल्फ डायरेक्टेड नहीं है, सेल्फ करेक्टेड नहीं है, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप किताब नहीं उठा सकते और आप कोई और काम करते हैं, तो ये जो और काम है ये आपके प्रायोरिटाइजेशन है। ये नहीं है कि आप कोई गलत काम कर रहे हैं, यही ही आपको कर सकते हैं, यही आपकी कीमत है। दैट इज योर वैल्यू। आप बने इस चीज के लिए है। और आखिर में जो है एनालिसिस्ट लर्न बाय डूइंग लाइक ड्राइविंग। एनालिसिस्ट एनालिस्ट्स learn
by doing like driving. This is written by a great expert on analysis. کہ analysis جو ہے یا analytical skill جو ہے یہ you can learn it by doing as you learn driving by doing. اب یہ نہیں کہ you are condemned, you are cursed, آپ تو بس ختم ہے, کوئی علاج نہیں ہے. علاج ہے. Because analysts learn by doing like driving. آپ کو ڈرائیونگ نہیں آتی, ڈرائیونگ ایک سکل ہے, ایک ہنر ہے, اس کو آپ سیکھ سکتے ہیں. ابھی آج جو ہے آپ گاڑی کو 1 میٹر آگے نہیں لے جا سکتے, آپ گاڑی کو سٹارٹ ہی نہیں کر سکتے, آپ بالکل زیرو ہے. لیکن ہو سکتا ہے مہینے بعد آپ پوری گاڑی کو چلائیں. چینج از پاسبل. آپ کے پاس اسکل نہیں ہے, ابھی آپ کے پاس اسکل ہے. تو یہ سائیکالوجسٹ کا, فلاسفرز کا کلیم ہے کہ انالیٹیکل اسکل کین بی لرنڈ بائی ڈوئنگ لائک ڈرائیونگ. تو ڈرائیونگ کے لیے تو ہمیں ڈرائیونگ کا گیئر اور سٹیئرنگ اور بیلنس اور یہ وہ سیکھنا پڑتا ہے. انالیسس کے لیے کیا سیکھنا پڑے گا؟ کلیکٹ انفارمیشن, انالائز اٹ, انٹیگریٹ اٹ اینڈ سالو دا پرابلم. نمبر 1 کلیکٹ انفارمیشن, نمبر 2 analyze it, number 3 integrate it, number 4 solve the problem, draw the conclusion, make the decision, announce the judgment. تو آپ کے پاس, آپ پڑھنا نہیں چاہتے, آپ سننا نہیں چاہتے, آپ کے پاس انفارمیشن ہے ہی نہیں, آپ انفارمیشن کلیکٹتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر سے, اخبار سے, آرٹیکل سے, سیف میگزین سے, بک سے, ٹیکسٹ بک سے, ادھر ادھر سے آپ نے اتنا انفارمیشن اکٹھا کیا. نمبر 1 اسٹیپ یہ تو آپ کر سکتے ہیں, ریڈنگ کر سکتے ہیں, لسننگ کر سکتے ہیں. ایک ٹاپک کے بارے میں آپ انفارمیشن آپ نے اکٹھا کیا, پھر آپ نے اس کو انالائز کیا. انالائز کا مطلب اس کو ڈیوائڈ کیا, اس کو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا, اس کے پیراگراف بنا دیا, آپ نے انٹروڈکشن بنا دیا, باڈی بنا دیا, کنکلوژن بنا دیا. انالائز. انٹیگریٹ, آپ اس انفارمیشن کو مختلف جگہوں سے آپ کے پاس انفارمیشن آیا ہے, آپ نے تمام سورسز والے انفارمیشن انٹیگریٹ کیا, اور آخر میں آپ نے کنکلوژن, ڈیسیجن, پرابلم سولوشن, ججمنٹ, آپ اس پہ پہنچ گئے. تو آپ نے انالیٹیکل اسکل کو استعمال کیا, کیونکہ یہ انٹلیکچوئل کام ہے. ڈرائیونگ جو ہے وہ فزیکل کام ہے, وہ بھی مینٹل ہے لیکن زیادہ فزیکل ہے. یہ تو پیور مینٹل کام ہے, پیور انٹلیکچوئل کام ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ انفارمیشن, ڈیٹا اکٹھے کرتے ہیں, انالائز کرتے ہیں, انٹیگریٹ کرتے ہیں, اور پھر آخر میں اپنا کنکلوژن نکالتے ہیں. اور اس کا سمپل طریقہ یہ ہے جو پاکستانی قوم میں نہیں ہے, کیونکہ ہمیں صرف ججمنٹ یا کنکلوژن سکھایا جاتا ہے. آخری بات کرو, بکھیڑوں میں مت پڑو, ڈیٹیلز میں مت جاؤ, ہاں جی جلدی جلدی بتاؤ. تو اس کا آخری حل جو ہے وہ کیا ہے؟ ڈیٹیلز میں جانا, تھوڑی سی محنت کرنا. صرف نائس نہیں لکھنا, یہ لکھنا کہ نائس کیوں ہے. صرف بیڈ نہیں لکھنا, یہ بیڈ کیوں ہے. ریزنز میں جانا, لاجیکل ریزننگ میں جانا, کریٹیکل تھنکنگ کرنا, کمیونیکیشن, ریسرچ, ڈیٹا انالیسس, کریٹیوٹی. تو یہ بندے کو پاگل بھی کر سکتا ہے. اب آخری بات جو ہے وہ کیا ہے؟ انٹیویٹیو
انٹویٹیو سکلز. انٹویشن جو ہے وہ سکسth سینس ہے، وہ وجدان، چٹی حس، گٹ فیلنگ، GUT گٹ فیلنگ. بس یہ مجھے فیل ہو رہا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے، میں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. کیوں؟ بس یہ فیل ہو رہا ہے. تو اس چیز کو کہتے ہیں انٹویٹیو سکلز. تو یہ جو انٹویٹیو سکل ہے یہ آتی ہے ایکسپیرئنس کے بعد، بیکاز اٹ از دا لاسٹ اسٹیج ان دا ریٹی. RETI ریٹی. ریشنلزم، ایمپیریسزم، ایمپیریسزم، ٹرانسڈینٹلزم، انٹویشنزم. تو ریٹی ڈز ایگزسٹ. ریٹی ڈز ایگزسٹ. انٹویشن ڈز ایگزسٹ. وجدان ہے. اس کو فلاسفی نے بھی مانا ہے، سائیکالوجی نے بھی مانا ہے، اور سائنس نے بھی اس کو ابھی ماننے لگا ہے. آہستہ آہستہ اس پہ سائنٹیفک کام ہو رہا ہے انٹویشن پہ. فلاسفی نے، برکسان نے اس کو مان لیا ہے. پوری ایک فلاسفی ہے جس کو انٹویشنزم کہتے ہیں. مطلب میں کہتا ہوں 2 + 2 = 4. تو یہ کیا ہے؟ یہ انٹویشنزم ہے. یہ میں فیل کرتا ہوں کہ یار 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. اب اس کے لیے اتنی زیادہ انالیسس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ریٹی جو ہے، پہلے آپ نے عقل استعمال کرنا ہے، پھر حواس استعمال کرنے ہیں. R کا مطلب ہے ریشنلزم، عقل. E کا مطلب ہے ایمپیریسزم، حواس، مشاہدہ، تجربات. T کا مطلب ہے لٹریچر، آرٹ، میوزک، ڈانس، نیچرل بیوٹی. نہ آپ عقل استعمال کرتے ہیں، نہ آپ حواس استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ نیچرل بیوٹی کو انجوائے کر رہے ہیں. سو دیٹ از کالڈ ٹرانسڈینٹلزم. اور اس کے بعد جو ہے جو چیز آتی ہے دیٹ از آلسو انٹویشن. کہ جب آپ کے تجربے ہوتے ہیں. اب میں ہوں نعیم خان، میرے زندگی میں بہت تجربے ہو گئے ہیں. میں نے 10 زبانیں سیکھی ہے، میں 70 ملکوں میں گیا ہوں، میں 50,000 انسانوں سے ملا ہوں، میں نے 50,000 لیکچر دیے ہیں. تو میرا انٹویشن جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہے، کیونکہ مجھے ایک دم سے پتہ چل سکتا ہے بغیر انالیسس کے کہ یہ بندہ کیا ہے، کتنی پانی میں ہے. لیکن آپ کا تو ابھی سٹارٹ آپ نے لیا ہے. آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں محبوب میرے قدموں میں؟ اب میں چاہتا ہوں تو میرا محبوب بالکل میرے قدموں میں ہو سکتا ہے. میں نے بڑے بڑے مشکل کام کیے ہیں زندگی میں، امپاسبل کو پاسبل کیا ہے. لیکن آپ تو 2 سینٹنسز نہیں لکھ سکتے، 1 پیراگراف نہیں لکھ سکتے، تو آپ کا انٹویشن کہاں سے جاگ جائے گا؟ تو پہلے جو آپ کے پاس دماغ ہے، برین ہے، اس کو تو استعمال کرو. اپنے آنکھوں کو، اپنے کانوں کو تو استعمال کرو، جو زیادہ پریکٹیکل ہے، زیادہ ریئل ہے. اب گٹ فیلنگ کدھر ہے؟ گٹ کا مطلب ہے انٹسٹائنس. تو کیا یہ آپ کے سٹمک میں یا آپ کے آنتوں میں کچھ ہوتا ہے؟ کیا چیز ہے یہ؟ چٹی حص ہے کدھر سے؟ 5 حص تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی آپ کے آنکھیں ہیں، آپ کے کان ہے، آپ کا ٹیسٹ ہے، آپ کی ٹنگ ہے، آپ کا سکن ہے، آپ کا نوز ہے. یہ تو نظر آتا ہے. لیکن یہ چٹی حص کیا چیز ہے؟ کدھر ہے؟ اس کا کوئی سائنٹیفک پروف کدھر ہے؟ فزیکلی یہ کہاں سے آتا ہے؟ کوئی نہیں ہے ہمارے پاس. تو پھر جو ہے سائیکالوجی نے اس کو کہا ہے کہ بھائی یہ آپ کا انکانشس ہے، جو آپ کا لاشعور ہے. لاشعور سے آپ کا وجدان بنتا ہے، آپ کی چٹی حص. آپ کی جو پوری زندگی کے چائلڈہڈ ہے، آپ کے ایکسپیرینسز ہے، آپ کا انٹیلیجنس ہے، آپ کا کام شام ہے، تو اس کے بعد آپ کا وجدان جو ہے وہ
تیز ہوتا ہے پھر آپ کی زندگی میں معجزے بھی ہوتے ہیں. میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا ہوں, بہت چھوٹا سا, 9 سال جو ہے میں زمین پہ بیٹھا ہوں. جب میں پہلی دفعہ نیپال جانے کے لیے سارک ایک کانفرنس میں اٹینڈ کرنے کے لیے میں جہاز میں بیٹھ گیا اور پاکستان کی باؤنڈری کو میں نے کراس کیا, اس وقت میرے انٹویشن جو ہے جاگ گئی کہ یار یہ کیا ہے. جب میں نے ماؤنٹ ایوریسٹ دیکھی, جب میں نیپال میں گھوم رہا تھا, کٹمنڈو میں نے دیکھی, اس کے بعد میں میڈرڈ گیا, سلامانکا گیا, میں جو ہے کوردوبا گیا, گریناڈا گیا, پورے اسپین میں نے دیکھا, تو پھر میریکل شروع ہو گئے. اس سے پہلے نہیں, میں نے CSS نہیں کیا ہوتا, میں اگر فارن سروس میں نہ آتا تو یہ ساری چیزیں نہ ہوتی. ہاں اس لحاظ سے یہ جو ہے معجزہ ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں کا بندہ جو ہے وہ 70 ملکوں میں جاتا ہے. یہ معجزہ ہے, میریکل ہے, بالکل میریکل ہے. کیونکہ میرے جو کلاس فیلو تھے, یا وہ ٹرک ڈرائیور ہے, یا غریب دکاندار ہے, یا کوئی ٹیلر ہے, یا کوئی دبئی میں بیٹھا ہے, کوئی مزدوری کر رہا ہے ابھی بھی, اور میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا. لیکن یہ جو ہے یہ سارے معجزے ہوتے ہیں, لیکن اس سے پہلے آپ کو انالیٹیکل بننا پڑے گا, ڈیٹیل میں جانا پڑے گا, پھر معجزے آئیں گے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ محبوب آپ کے قدمے میں ہو تو یہ ناممکن ہے. If you have any questions, so go ahead. اگر آپ نے پہلے کوشچن کیا تو وہ میں نے نہیں دیکھا, رائٹ اٹ اگین. اب نعیم خان جو ہے ایک ہی بندہ ہوگا, 2 ہوں گے, 10 ہوں گے پاکستان میں, تو لوگ تو پاکستان میں ڈیٹیل میں نہیں جاتے, شارٹ کٹ مانگتے ہیں, سست ہے, لیزی ہے, محنت نہیں کرنا چاہتے. کہتے معجزے ہو جائے لیکن کرنا میں نے کچھ نہیں. تو اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ یہ آپ نعیم خان بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے. If I don't have intuition at this stage, then what is that I feel? Now you have feelings. Feelings are there. Emotions are there. There is technically emotion is physio-psychological. Physio-psychological. آپ کی باڈی اور آپ کا مائنڈ جب اکٹھے ہو جاتا ہے, that is called emotion. مطلب آپ غصہ ہوتے ہیں تو آپ اس طرح بھی ہوتے ہیں, آپ کا رنگ بھی سرخ ہو جاتا ہے, آپ کے دماغ میں بھی جو ہے کچھ چل رہا ہوتا ہے, تو اس کو ایموشن ہوتے کہتے ہیں, جذبات. جب یہ اندر ہوتا ہے, ایکسپریس نہیں ہوتے, دین دیٹ از کالڈ فیلنگ. وہ ایک اور چیز ہے. انٹویشن ایک اور چیز ہے. انٹویشن پہ ہم کسی اور ٹائم بات کریں گے. میریکلز مینس something which is not usual. شاہڈیری میرے گاؤں کا نام ہے. شاہڈیری کا بندہ جو ہے 70 ملکوں میں جانا, یہ ان یوزول ہے, یہ غیر معمولی ہے, روزانہ یہ نہیں ہوتا. شاہڈیری کا بندہ پشاور جانا, ہاں یہ بنتا ہے, یہ میریکل نہیں ہے. منگورے جانا, ہاں یہ کوئی, اسلام آباد جانا, یہ کوئی انہونی چیز نہیں ہے. بہت سے لوگ گئے ہوں گے. تو میریکل جو ہے وہ ایک ان یوزول چیز ہوتی ہے, لیکن اس میریکل کے پیچھے بہت بڑی کہانی ہوتی ہے. ایک دم سے جو ہے معجزے یا میریکلز نہیں ہوتے. میریکلز ضرور ہوتے ہیں, لیکن اس سے پہلے بہت بڑی کہانی ہوتی ہے. اگر آپ ڈائریکٹ جمپ لگا سکتے ہیں تو وہ ممکن نہیں ہے, محنت کرنی پڑے گی. No, we use miracle in English word like miraculous. Miraculous means something strange, something unusual. اس کو لوگوں نے مذہبی نام بھی دیا ہے, ڈیوائن بھی دیا ہے, مقدس بھی دیا ہے. اب کون کہتا ہے کہ جی جیسس کرائسٹ جو ہے وہ
کس طرح پیدا ہوا اور یہ وہ اس کے پہلے بڑی کہانی ہوتی ہے. ہمیں مذہبی چیز میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اگر آپ پیغمبر کو دیکھتے ہیں تو 40 سال 20 سال 10 سال بندہ غار میں بیٹھتا ہے، میڈیٹیشن کرتا رہتا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، محنت ہوتی ہے. بدھا جو ہے، بدھا اپنی کنگڈم کو چھوڑتا ہے، وہ شہزادہ ہوتا ہے، وہ اپنی بادشاہی چھوڑ کے جا کے غاروں میں بیٹھتا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو پھر ہوگا. ایک دم سی چیز نہیں ہوتی، کوئی بھی نہیں. یہ مذہبی بات نہیں ہے، یہ سائیکولوجیکل فلسافیکل بات ہے. کیونکہ مذہب میں یہ کہ یہ جی بس خاص رحم ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. ہاں، انٹویشن کمز ایٹ اے لیٹر اسٹیج. انٹویشن کمز آفٹر ایکسپیرینسز، a lot of actions, a lot of going through a lot of details. دماغ کو بہت استعمال کرنا. اب میں نے زندگی میں ایسے ایسے کام کیے ہیں جس کو آپ سوچ کے آپ رونگ کے آپ کے کھڑے ہوتے ہیں. میں نے قبر میں جو ہے پرانی قبر میں 2 راتیں گزاری ہے قبرستان میں. کیوں؟ میں نے ٹیچر نے کہا کہ جی یہ چیز تم پکا کرو، ادھر ہی رہو تاکہ تمہارا خوف دور ہو جائے. اب یہ کون کر سکتا ہے؟ بڑے بڑے محفلوں کو، پریزیڈنٹس کو، پرائم منسٹرز کو بولنا، ان سے باتیں کرنا، ان کی زبان میں ان سے بات کرنا. ہم تو سیف 2 میں بات نہیں کر سکتے. کوئی آپ کو کہتے ہیں جی آپ نے جو ہے نا وہ اوباما سے بات کرنی ہے، فیدل کاسٹرو سے بات کرنی ہے، آپ نے جو ہے جسٹس ٹروڈو سے بات کرنی ہے، اور میں کرتا ہوں. مجھے کوئی شرم حیا، کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں ہے. تو آپ ایکسپلور کرو گے، جاؤ گے. میں اینڈ آف دا ورلڈ میں گیا ہوں، انٹارکٹیکا میں گیا ہوں، اوشوایا اس کو کہتے ہیں، بالکل دنیا کا آخری کونا. نارتھ میں بھی گیا ہوں، ساؤتھ میں بھی گیا ہوں. جاپان ابھی نہیں گیا ہوں، ایسٹ اور ویسٹ میں بھی جاؤں گا. ویسٹ میں گیا ہوں، ایسٹ میں نہیں گیا ہوں. تو یہ ایکسپیرینس ہوگی، پھر بندہ جو ہے نا کچھ بن جاتا ہے. How to build our personality as strong as mine? Going through a lot of experiences. A lot of experiences. اب تو خیر آپ کو ٹائم گزر گیا ہے. مطلب میں گھر کو کبھی بھی دروازے سے نہیں آتا، کیونکہ میری ماں دروازہ کو بند کرتی تھی. میں دیوار چلان کے آتا تھا، میں گیم کھیلتے تھا، میں سپورٹس میں جاتا تھا، میں رات کو جو ہے نا دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا. میں جو ہے میٹرک میں وہ کر کے کلاس سے چھٹی کر کے یا بھاگ کے سنیما جاتا تھا، میں فلمیں دیکھتا تھا. تو ایکسپیرینسز زندگی میں بڑی ضروری ہے. ہم لوگوں کو ہولڈ آن کرتے ہیں، بات جی مت کرو، یہ ہوگا وہ ہوگا. کچھ نہیں ہوتا. انلیگل کام آپ نے نہیں کرنا، باقی ساری چیزیں جو ہے وہ ٹھیک ہے. تو زندگی میں آپ کی ایکسپیرینسز ہونی ضروری ہے، ایکسپیرینشل لرننگ. آپ خالی ڈبہ ہے، گھر میں بیٹھے ہیں، انٹرنیٹ دیکھتے ہیں، کوئی آپ کا ایکسپیرینس ہے ہی نہیں. تو بچپن میں نے سپورٹس کھیلے ہیں، میں نے اسپیچز کیے ہیں، میں پبلک ڈیبیٹر تھا، میں ہر اسمبلی میں تقریر کرتا تھا. اور جب کالج یونیورسٹی میں گیا تو میرے دوستوں نے کہا کہ یار یہ تو کوئی بھی اونچی جگہ ہوتی تھی، کیا نعیم خان آ جاؤ، بولو، شروع ہو جاؤ. تو ایک دم سے تو چیز نہیں ہوتی. Is gut feeling related to intuitionism, and if it is, gut feeling are usual but intuitions are not? No, it is the same thing. Gut feeling is the usual common name of intuition. اب آپ دیکھیں ہمارے لوگ جو ہے انٹویشن میں ان چیزوں میں زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں، کیونکہ ہم شارٹ کٹ پہ جانا چاہتے ہیں، لیکن شارٹ کٹ ہے نہیں. آپ جب ایکسپرٹ بن جاتے ہیں تو ایکسپرٹ بننے سے پہلے آپ کو ABC سیکھنی پڑتی ہے. یو لرن ABC, دین یو لرن phrases, words, sentences, paragraphs, then you become a writer of books. And writing book can be intuitive, that can be miraculous, that can be something unusual.
Poetry is artistic. Poetry is part of literature. Poetry means rhyme, rhythm, symphony, melody, and that is transcendentalism. Rationalism, empiricism. Number 3 is transcendentalism. So poetry comes at the stage of transcendentalism. All the best, guys. Take care. Be analytical. Go into details. Go into details. Ask for details. Write in detail. Speak in detail. Then you will be analytical. جب آپ ڈیٹیلز میں نہیں جاتے، تفصیلات میں نہیں جاتے، یس نو اوکے گڈ نائس، آپ کمیونیکیشن نہیں کرتے، تو آپ کے انالیٹیکل سکلز جو ہے وہ نہیں بن سکتے. انالیسس کے لیے آپ کو ڈیٹیل میں جانا پڑے گا.